अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाजरीन, इतलात हैं कि इस्लामाबाद और उसके गिरद नवाह में डेंगू बुखार जो है उसके मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं, एहतियात क्या है और फिर डॉक्टर क्या कहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि लेडी वर्कर से भी बात करें जो मुख्तलिफ़ गाँव में जा रही हैं, देहातों में, गोठों में जा रही हैं और जाके मरीज़ों को देख रही हैं, उनका इलाज कर रही हैं। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम करेंगे। ये सारी वो वजूहात यहाँ पे मौजूद हैं जिसकी वजह से ये बुखार फैलता है, लेकिन डॉक्टर और वर्कर और लेडी वर्कर ये क्या कहते हैं, इसी हवाले से जो है हम आज का प्रोग्राम करेंगे। इस वक्त डेंगू के लिए आप देही इलाकों में क्या इक़दामात कर रहे हैं? हमारी सर्विलेंस टीमें हैं जो लेडी हेल्थ वर्कर्स की हैं, घर घर जाकर लोगों को अवेयरनेस देती हैं डेंगू के बारे में, उससे बचाव की एहतियाती तदाबीर बताती हैं और लोगों को ख़ास तौर पर ये बताती हैं कि ये जो अपनी मदद आपके तहत आप सबसे पहले सफाई सुथराई पर ज़ोर दें। जहाँ पे लार्वा मिलता है वो घर के लोगों को उसकी पहचान बताती हैं कि ये देखें कि ये डेंगू का लार्वा था और इसी से ही आगे मच्छर बनेंगे और जो आप लोगों को के लिए मसला बन सकता है। नाज़रीन, मैं एक ही बात करूंगा कि मेरे कैमरे ने आपको दिखाया कि ये वो माएँ हैं जो अपने बच्चों के साथ साथ आपके बच्चों की निगहदाश्त करती हैं। लेडी हेल्थ वर्कर हैं, वो घरों में जा जाके सर्वेलेंस करती हैं, तो उनके साथ फिर वहाँ पे जाके वो रिपोर्ट देती हैं कि जहाँ से लार्वा अगर मिलता है तो भी वो रिपोर्ट करती हैं कि इस घर में फिर स्प्रे करें, लार्वा मिल गया है, तो वो उसको तलफ करने की भी कोशिश करते हैं। फिर टेमी फास्ट एक हमारे पास दवाई होती है, वो हम डालते हैं उस पानी के अंदर, और एक्वा के एक गोली आती है वो भी हम डालते हैं। 500 लीटर में एक गोली आती है, वो हफ्ते में 1-2 बार वो डालनी पड़ती है ताकि वो जरासीम भी ख़त्म हो जाएं। उस एक गोली में 2 शिकार होते हैं, एक मच्छर भी मरता है और जरासीम भी साफ़ हो जाता है, तो उसकी वजह से भी लोगों को बड़ी सहूलत होती है। फिर हम अपने DHO ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं, फिर वहाँ से वो हमारी टीमें भेजते हैं उनके लिए जो है ना IRPR और फॉग मशीन के ज़रिए उनको धुआं का जरासीम मारने के लिए, मच्छर मारने के लिए फिर उनको कोशिश की जाती है। आपसे अगर हम बात करें तो आप मुझे बताएं, जब लोगों के पास आप जाते हैं प्रॉब्लम होती है, लोग तावन करते हैं या नहीं करते? सर, लोगों के पास जाते हैं, प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन ये है कि काफ़ी लोग हद तक जो है ना तावन कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो है नहीं करते। मतलब जिस तरह से हम लोग जाते हैं, जाके हम लोग उनके बर्तन या फ्रिज वगैरह चेक करते हैं, तो वो उनको इतराज़ होता है कि क्यों आप लोग चेक कर रहे हैं। तो हम लोग बताते हैं कि डेंगू की वजह से अगर पानी थोड़ा सा भी हुआ तो ये आपको जो है आपकी पूरी फैमिली को जो है ना नुकसान पहुँच सकता है। एक फैमिली एहतियात नहीं करती, जब वहाँ पे मच्छर हो जाते हैं तो वो तो पूरे मोहल्ले के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, शहर के लिए। तो उसके लिए तो सख्ती होनी चाहिए, उसके खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए। जी, बात होनी चाहिए, सबको अमल करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ वर्कर जो है वो घर घर जाकर जो तालीम देती है उस पे अमल करना बहुत बड़ी बात है और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। बेसिकली इसकी क्या तदाबीर हैं जिससे डेंगू से बचा जाए? जैसा कि आप जानते हैं आजकल इस्लामाबाद में डेंगू केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में हम देख रहे हैं, तो इसके लिए हम जो एहतियाती तदाबीर लोगों को बताते हैं। वो पहली चीज़ तो ये कि आपने अपने घर में जिस भी किसी बर्तन में पानी खड़ा हुआ होता है, बेशक वो कोई टब हो गया, कोई टैंक हो गया, उसको आपने खड़ा नहीं होने देना। और जो आपके इस्तेमाल का पानी है उसने आपको उस पानी को आपने जो है ना वो डिस्कार्ड कर देना है। आपने पानी को किसी भी फॉर्म में खड़ा नहीं रहने देना। दूसरी चीज़ जो हम बताते हैं वो ये कि जो मॉस्कीटो रिपेलेंट हैं, फॉर एग्जांपल मॉस्पेल वगैरह, इसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है मच्छर से बचाव के लिए। और जो डेंगू का मच्छर है वो आबादी के पास पाया जाता है, तो आपने जो अपने घर के आसपास सफाई का ख्याल रखना है। गंदगी के पास वो ज़्यादा मच्छर पाया जाता है, पानी का ख्याल रखना है, पानी को खड़ा नहीं होने देना। और दूसरी चीज़ ये है मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है आपने। और इसके अलावा आप ओवरऑल अगर अपनी हाइजीन और सफाई का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह डेंगू पे हम काबू पा लेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ हैं डॉक्टर सैयदा राशिदा बतूल। उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्होंने इस पे रिसर्च भी की है, बहुत ज़्यादा काम किया है। डॉक्टर साहब, ये जो डेंगू का हर साल हमारे पास डेंगू आता है, इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा है और है भी देही इलाकों में ज़्यादा। इसके फैलने की वजूहात क्या हैं? इस दफ़ा चूँकि मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तो पानी जो है जगह जगह जमा है और इसका हम जो तदारुक कर सकते हैं उसका यही तरीका है कि हम पानी कहीं भी जमा ना होने दें, उसको खुश्क कर लें। घरों में भी यही है कि जो आपके घर में फ्रिज है,
اسپیشلی اس کی جو ٹریز ہیں وہ ہمیں ریگولرلی چیک کرنی چاہیے، ان کو خالی کرائیں، ان کو خشک کریں. کچھ لوگوں نے منی پلانٹس پانی جس طرح باٹلس میں رکھ کے آپ نے پلانٹ گرو کیے ہوئے ہیں، ان کو بالکل ہی، میں تو کہتی ہوں کہ آج کل تو ان کو نکال کے آپ پھینک دیں، ڈرائی کر دیں گھر میں. اور اس کے علاوہ آپ کے گھر کے آس پاس کہیں بھی گلی میں پانی ہے تو کوشش کریں اس پہ مٹی ڈال لیں، یہی تاکہ وہاں پہ خشک ہو جائے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی گھر کے اندر کچھ نہیں ہے تو باہر گلی میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ہی خطرہ ہے. وہاں پہ وہ مچھر جو ہے وہ گرو کرے گا اور وہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ان کے لیے خطرہ ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ جب مچھر وہ بائٹ کرتا ہے، کاٹ لیا مچھر نے، آپ کو ڈینگی ہو گیا، اب آپ جو ہیں وہ ریزروائر بن گئے ہیں. آپ کوئی اور مچھر بھی وہ آپ کو بائٹ کرے گا تو وہ دوسرے انسان کو کاٹے گا تو وہ ڈینگی اس میں منتقل دوسرے میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ جس کو ڈینگی ہے اس کو چاہیے کہ وہ ماسکیٹو نیٹ میں سوئے تاکہ مچھر اس کو نہ بائٹ کرے اور پھر دوسرا انسان جو ہے وہ بھی دودھ سے بچ جائے. فل بازو پہنیں، میک شور کریں کہ آپ کے بچے اگر باہر کھیل رہے ہیں تو فل بازو آپ کے ٹانگیں ان کی کور ہوں. ساکس پہنیں. اس کے علاوہ بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ گھر کے آس پاس، گھر کے اندر پانی کو جمع نہ ہونے دیں. چھت چیک کریں آپ، بارشیں ہوتی ہیں تو کوئی ڈبہ پڑا ہوا ہے، کوئی برتن، ہم اکثر پرندوں کو پانی ڈال دیتے ہیں کھانے کے لیے، وہ برتن رکھے ہوتے ہیں اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، ہفتوں ہم چیک ہی نہیں کرتے، تو اس میں وہ جو وہ ہاٹ اسپاٹس ہیں. تو یہ تو ہو گیا ڈاکٹر صاحب کہ احتیاطی تدابیر آپ کریں، لیکن اب ان تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود اگر کسی کو مچھر کاٹتا ہے، اس کو ڈینگی ہو جاتا ہے، تو اس کی علامات کیا ہوں گی؟ مچھر اگر کاٹ لیا تو بخار ہوتا ہے، بہت تیز ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، 102 104 103 تک فیور ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ریڈ سرخ رنگ کے دھبے اسپاٹس ہوتے ہیں آپ کی فیس پہ، آپ کی باڈی پارٹس پہ، گردن پہ، کہیں بھی اپیئر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس سے آگے چلے جائیں جب آپ، یعنی زیادہ فیور کے بعد پھر آپ کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، ناک سے، منہ سے، ایون کچھ لوگوں کو یورین جب وہ پاس کرتے ہیں تو بلیڈنگ. لیکن وہ یہ تب ہوتا ہے کہ آپ کی، کیونکہ جو خون کے ذرات ہوتے ہیں سفید، ان کو پلیٹلیٹس کہتے ہیں، وہ جو پلیٹلیٹس ڈراپ ہو جاتے ہیں، یہ ایک سائیکل ہے. یہ یعنی 6 دن تک ڈینگی جو ہے اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے کہ آپ کو ڈینگی ہو گیا تو اس میں بخار بھی ہو گیا، سردی لگ کے بخار بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو گئے تو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو جب بخار آپ کا کنٹرول نہ ہو تب آپ ضرور ہاسپٹل جائیں، ڈاکٹر سے ملیں. اس کے علاوہ پیراسیٹامول ہے، وہ آپ دن میں 3 دفعہ کھائیں تاکہ آپ کا بخار کنٹرول ہو سکے. اور فلوئڈس، اس کا بیسٹ یہ ہے کہ آپ نے ری ہائیڈریٹ، پیشنٹ کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دینا. ڈی ہائیڈریشن بہت ہو جاتی ہے، اور جب ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو آپ کی بلیڈنگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہماری جو، ہم ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میں بیٹھی ہوئی ہوں، یہاں پہ ہماری جو آؤٹ ڈور ٹیمز ہیں، 30 سے 32 ہماری ٹیمز ہیں جو کہ کیس رسپانس دیکھ رہی ہیں اور سرویلنس کیس. آپ کہیں کیس پازیٹیو آ گیا، وہاں جاتی ہیں، کیس رسپانس کرتی ہیں. اس کے آس پاس 10 گھر ہیں، ان میں بھی آپ فاگنگ کرتے ہیں اس ایریے میں، وہاں پہ ٹیم جائے گی. اس گھر سے اگر کوئی کیس پازیٹیو ہو یا کیوں آیا، وہاں پہ لاروا ضرور ہے، اس کا مطلب ہے کہ تبھی وہ پازیٹیو ہوا ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ لاروا ڈیٹیکٹ ہو جائے، مل جائے. اس کے بعد جو سورس ہے اس کو آپ ڈرائی کریں گے. وہاں پہ اگر کوئی ٹینک ہے پانی کا، اس میں جو میڈیسن کیمیکل ڈالنا ہوتا ہے وہ بھی کر لیتے ہیں، فاگنگ کرتے ہیں. اور اگر ڈرم ہے پانی کے، اس کو آپ گرا دیں گے، آئی مین وہ جو سورس ہے اس کو ہٹا دیں گے. اور باقی جو کہیں سے آپ کو ہاٹ اسپاٹس کوئی اطلاع دیتا ہے ہمیں، ٹیم کہیں سے ٹیمز جب سرویلنس کرتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ کہیں اسپاٹس ہیں تو وہاں پہ بھی پھر کیس رسپانس ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس اس حوالے سے جو ہمیں ادویات چاہیے یا جو ہمارے ضروری ڈراپس ہیں یا پھر انجیکشن ہے، دیہی علاقہ اسلام آباد کے ساتھ بہت ہے. اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو میرا خیال ہے 64 سے زیادہ گاؤں ہیں، یونین کونسلز ہیں جو اس سے وابستہ ہیں. تو وہاں پر ٹیمیں آپ کی طرف سے، ڈی ایچ او آفس کی طرف گئی ہیں، وہاں پہ کام ہو رہا ہے؟
جی بالکل، رورل میں جو ہمارا ایریا ہے اسلام آباد میں کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے، وہاں پہ ہماری ٹیمز بالکل رسپانس کر رہی ہیں، لیکن اس کی جو کوئی ویکسین تو ہے نہیں، نہ کوئی ڈراپس ہیں. ہاں جو کیمیکلز آپ فوگنگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، یا ہم پانی اس کو ایک پروٹیکٹیو لیئر بنا لیتے ہیں پانی، اس طرح کی کیمیکلز ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں، ہمارے سٹورز میں ہیں، ہمارے سینٹرز پہ ہیں. ٹیمز وہاں سے کلیکٹ کرتی ہیں اور وہاں پہ آپ جہاں پہ کیس آتا ہے وہاں پہ رسپانس کے دوران یوز کرتی ہیں. اور ہماری جو LHWs لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، فیلڈ ورکرز ہیں، وہ ہمیں ٹائملی بتاتی ہیں کہ کیس رپورٹ کرتی ہیں ہمارے سینٹر پہ. تو وہاں سے اگر پیشنٹ جو ہے ریفر کرنا ہے تو ہمارے جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ پیمز ہے، پولی کلینک ہے، نیرم ہے، وہاں پہ ہم پیشنٹس کو ریفر کرتے ہیں. ادروائز ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، جو 19 ہیلتھ فیسلٹیز RHCs ہیں، BHOs ہیں، تو وہاں پہ بھی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. اگر عام آدمی تک آپ کا ڈاکٹر کا میسج پہنچانا ہے تو وہ کیا ہو؟ بیسک یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے آس پاس، گھر کے اندر پانی کا کوئی بھی ریزروائر نہیں رکھنا. آپ اپنے فریج کی ٹریس چیک کریں، آپ کولر اپنے جو ایئر کولر لگے ہوتے ہیں اس کو ڈرائی رکھیں، اپنے چھت چیک کریں، آپ کے آس پاس لان ہے وہاں پہ پانی کا کوئی سورس موجود نہ ہو کہ پانی جمع نہ ہو. ایون اپنی اسٹریٹس چیک کریں، اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا اسپاٹ ہے جہاں پہ مچھر بریڈ کر سکتے ہیں، گرو کر سکتے ہیں، اس کو ختم کریں وہاں سے. ناظرین، اس وقت ہم پہنچے ہیں DHO صاحب کے پاس. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں ڈاکٹر زعیم ضیاء صاحب، اور ابھی فیلڈ سے واپس آئے ہیں. بہت دور دراز کا علاقہ ہے، ہر یونین کونسل میں جا رہے ہیں. بہت مشکور ہیں ہم ڈاکٹر صاحب آپ کے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، کیونکہ آپ بزی بھی تھے، مختلف ٹیموں کے پاس جا رہے ہیں. ڈینگی کی اب کیا صورتحال ہے؟ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ دو طریقوں سے اہم اس لیے بھی ہے کہ ایک تو لوگوں کو انفارمیشن جانا کہ کس طرح سے پریونشن کرانی ہے، کیسے ان سے بچنا ہے، اور دوسری بات جو ہے کہ اس وقت جو ہے سچویشن کیا ہے، دونوں حوالوں سے یہ بہت اہم بات ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر 2000 کے قریب، پورے اسلام آباد میں پورے سال میں 2000 کے قریب کیسز جو ہیں وہ ڈائگنوز ہوئے ہیں یا رپورٹ ہوئے ہیں. یہ دو ایک تو رپورٹ ہوتے ہیں اور بعض ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. جو لوگ بہت زیادہ کنفیوژن کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 2000 لوگ شاید ہسپتال میں ہوں گے، ایسا قطعاً بھی نہیں. ان میں سے بہت کم لوگ جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں. ہماری وفاقی وزارت صحت کی طرف سے، ہمارے وفاقی وزیر صاحب کے اور سیکرٹری صاحب کے احکامات اس طرح سے ہیں کہ تمام تر وہ کوششیں کرنی ہے کہ جن کی بنیاد کے اوپر ہم ڈینگی کو کنٹرول کر سکیں اور روک سکیں. اور ہمارے لیے تمام تر وہ فیلڈ کے اوپر ہمارے انٹمالوجسٹ ہیں، ہمارے افسران ہیں، AC صاحبان ہیں، تمام اس وقت فیلڈ کے اوپر موجود ہیں. 144 لگا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں پانی جمع نہ ہونے دیں، لاروا نہ بننے دیں، اور جس کی وجہ سے مچھر بنتا ہے. مچھر بننے کے بعد جب وہ کوئی آلریڈی انفیکٹڈ پرسن ہے یا لاسٹ ایئر کا انفیکٹڈ ہے تو اس کو بائٹ کرنے کے بعد جب دوسرے بندے کو بائٹ کرتا ہے تو وہاں سے یہ مرض پھیلتا ہے. اس مرض کا جو ہے 3-4 اہم علاج. پہلا پریونٹیو ہے. فار ایگزامپل کہ آپ نے کیا کیا کرنے ہیں. صبح جب آپ اٹھتے ہیں ذرا فریج کی ٹرے چیک کر لیں، AC کا پانی کہاں جا رہا ہے وہ چیک کر لیں. آپ نے جو پانی کے برتن رکھے ہیں اس کے اندر ڈھکن لگا ہوا کہ نہیں ہے، کیا اس کے اندر وہ مچھر تو پیدا نہیں ہو رہا. آپ کے گھر کے اندر وہ جو ٹینکی ہے اس کا آپ لوگ ڈھکن نہیں لگاتے زیادہ تر لوگ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ افزائش ہوتی ہے. یا پھر بارش کے بعد کوئی ایسے گھروں میں بوٹلز ہوتی ہیں اس کے اندر پانی نہیں جاتا، اور یہ وہ جگہ ہیں. گھر سے باہر نکلیں پھر مختلف جگہ دیکھیں. تو یہ وہ اہم ایلیمنٹس ہے کرنے کے بعد آپ اپنے گھر والوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں اور محلے والوں کو بھی. جو چیز ہم نے آبزرو کی ان تمام وزٹس کے دوران، ہم نے ایک بات کہ جو نہ انڈر کنسٹرکشن گھر ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں انڈر کنسٹرکشن گھر کے اندر وہ ٹینک پانی کا ٹینک بنا دیتے ہیں اور اس کو ڈھکتے نہیں ہیں اور پھر کو باہر سے تالا لگاتے ہیں. تو ہماری ٹیمیں جاتی ہیں وہاں پہ جا کے بہت تکلیف سے کہ اس کو اوپر پھلانگ کے جانا یا پھر، تو ان چیزوں کو جو ہے اگر آپ اوائڈ کریں گے تو اس طرح کا گھر پورے محلے کے مچھروں کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو محلے والوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہم کرتے ہیں کہ اس طرح کے گھروں کو آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے گھر کے کی چیزوں کو بھی دیکھیں. وفاقی وزارت صحت کے احکامات کے مطابق ہماری ٹیمیں لگاتار فیلڈ کے اوپر ہیں، مانیٹر کر رہی ہیں، لارویسیلل ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، ویکٹر کنٹرول ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں. اور بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ فاگنگ کرنی ہے. فاگنگ دیکھیں، جو فاگنگ جو ہے وہ فوگنگ کیا ہے جی؟
یہ مچھر مارنے کے لیے اسپرے جو ہوتا ہے پورے محلے میں جو کرتے ہیں, ہم اس وقت کرتے ہیں جب ایک حد سے کیسز بڑھ جائیں اور بہت زیادہ اسپریڈ ہونے کے خطرات ہوں, تو لوگوں کو وہ بھی ہم ایڈوائز پہ کرتے ہیں, وہ ہم ایسے ہی نہیں کرتے. ہمارے انوائرمنٹلسٹ ہیں, اس کی وجہ ہے کوئی سائیڈ افیکٹ ہے؟ اس کی وجوہات ہیں, لوگوں کی صحت کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انہیل کرتے ہیں, سانس لیتے تو وہ اندر چلا جاتا ہے, اس کی کمپلیکیشنز ہیں. اور جو معاشرے جو آپ نے جو بینیفیشل حشرات ہیں جو آپ کی اس کے لیے بہت بہتر ہوتے ہیں ایکو سسٹم کے لیے, ان کی بھی وہ اپنا ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے, لائک وہ بھی مر جاتے ہیں. تو وہ مرنے سے آپ مچھر مارنے کے چکروں میں بہت ساری چیزیں ایسے مار دیتے ہیں کہ جو آپ کے ایکو سسٹم کے لیے بہت اہم ہے, تو اس کی وجہ سے ایک امبیلنس کریٹ ہوتا ہے. تو ہم لوگوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری ٹیمیں وہاں اسپریس کرتی ہیں جہاں پر ضرورت ہوتی ہے, اور بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں ہمیں فاگنگ کرا دیں, حالانکہ ادھر کیسز نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب اس کا ایک حل اور ہے کہ اگر آپ کی انتظامیہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے پوری اسلام آباد کی, آپ ہوتے ہیں, ڈاکٹرز کی ٹیمیں ہوتی ہیں, تو جو لوکل سطح پہ کونسلر ہے, چیئرمین ہے, یونین کونسل کا کرتا دھرتا ہے, وہ تو مقامی لوگوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتا ہے, اس کی مدد بھی لیتے ہیں آپ. بالکل ایسے دیکھیں, ڈینگی جو ہے نا وہ ایک ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے. ڈینگی جو ہے اسلام آباد میں یا پورے پاکستان میں لوگوں کا کام ہے. کیسے؟ آپ اپنے گھر سے شروع کریں گے تو آپ ہر دن ایک گھر چیک کریں گے تو جتنے گھر اسلام آباد کے اندر 4-4.5 لاکھ کے قریب ڈیلی 4 لاکھ گھر چیک ہو سکتے ہیں. رسپانسبلٹی ہے. بٹ ہوتا کیا ہے کہ ہماری ٹیمیں جاتی ہیں دروازوں پہ, LHW جاتی ہیں دروازوں پہ جا کے کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں فریج ہے, فریج کے ٹرے کے اندر, تو وہ سارے سوالات پوچھتے تاکہ ان کو یہ بات پتہ لگے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ہم نے جو ہماری لاسٹ میٹنگ اس کے اندر 144 لاگو کر دیا گیا, نافذ کر دیا گیا, تاکہ جو لوگ لاروا پیدا کرنے کے مواقع ان کے خلاف FIR کٹ سکے. ہم ذاتی طور پہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو, تو لوگوں کو خود ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور ایک اہم بات یہ کہ فل سلیو جو کپڑے ہیں وہ پہننا, ماسکیٹو ریپیلنٹ لگانا, اور کوشش کرنا کہ نیٹ کے اوپر جو نیٹ جو نہیں ہوتی اس کے اندر سوئیں, اور شام کے ٹائم باہر خواہ میں نہ رہیں. ہمیں وفاقی وزارت صحت کی طرف سے تمام تر وہ چیزیں پرووائڈ ہوتی ہیں جو ہم لارفیسیٹل ایکٹیویٹیز کے لیے, میڈیسنس جو ہے ہمارے پاس ایمپل کافی مقدار میں موجود ہیں, اور ہم بالکل اس کے لیے تیار ہے کہ خدا نہ خاصہ بہت زیادہ. لیکن ڈینگی کے کیسز کے اندر اتنا زیادہ اضافہ اس ٹائم نہیں دیکھ رہے. جس طرح سے یہ شروع ہوا تھا اس طرح سے پروگریشن نہیں ہے, لیکن آنے والے دنوں میں خطرہ ہو سکتا ہے. ایک اور ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر ایک گھر ہے, اس کے گھر کے ساتھ ہی ایک خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے اور اس کی 4 دیواری ہے, کسی کی ملکیت میں ہے, وہ اب چابی وہ جی کراچی گئے ہوئے ہیں, لاہور گئے ہوئے ہیں, اب مچھر کے لیے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو اس جگہ پہ پہنچ سکتا ہے. تو اگر انتظامیہ اس پہ سختی کرتی ہے, اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے, تو یہ تو ہونا چاہیے. جی کافی زیادہ FIRs کٹی ہیں اس مرتبہ. پچھلے کچھ دنوں میں میرے خیال میں ہم نے جہاں جا کے آئیڈینٹیفائی کی کہ یہ گھر ہیں ان کے خلاف, تو وہاں پہ ہوا. اور ہم نے لوگوں کو یہ بات کی ہے محلے میں کہ جب محلے کے لوگ خود ذمہ داری لینا شروع کر دیں تو ہمارا جو کام ہے تو ہم وہ کریں گے. ہمیں کلیئر انسٹرکشنز ہیں, اور ہم ذاتی طور پہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کام اس طرح سے ہونا چاہیے. لیکن لوگوں کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس کو کرنے کے بعد ہمارا جو کام ہے, جو رسک فیکٹر ہے بڑھنے کا, وہ آدھے سے بھی زیادہ کم ہو سکتا ہے. میڈیا کے کردار کو کیسے دیں, کیونکہ میڈیا نے اویئر کرنا ہے, پرنٹ ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, سرکاری ہے, نیم سرکاری ہے, پرائیویٹ چینل ہے, کبھی آپ نے ان کو بلا کے اس حوالے سے بریفنگ دی کہ آپ نے کیا رول کرنا ہے؟ بالکل. شروع سے جب کووڈ کے دن تھے اس دن سے لے کے آج تک جو میتھس ہیں, فیک نیوز ہے, ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اور ہماری جو اہم جو اصل بات ہے اس کو پہنچانے کے لیے جس طرح سے میڈیا نے رول ادا کیا, میرے خیال میں یہ بہت بہت ضروری ہے. وفاقی وزارت صحت کے جتنے تمام تر جو اناؤنسمنٹس ہیں, وفاقی وزیر صاحب کے, سیکرٹری صاحب کے, تمام تر جو ہے ہم روٹ کرتے ہیں مختلف چینلز کے ذریعے, اور وہ آگے جا کے لوگوں کو اویئرنیس. تو میرے خیال میں سب سے جو اہم رول رہا ہے انفارمیشن کو, رائٹ انفارمیشن کو اسپریڈ کرنے کے لیے, وہ اس پینڈیمک کے دنوں میں بھی اور اس اینڈیمک کے دنوں میں میڈیا کا ہی رہا ہے. ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب کہ چونکہ آپ کسی ایک ہاسپٹل کے یا پھر اپنے ایک شعبے کے نہیں بلکہ DHO کے پاس بہت بڑا ایریا آتا ہے,
آپ سماج کو بھی انوالو کرتے ہیں کیونکہ سماجی تنظیمیں بھی آپ کے لنک میں ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹا سا ایشو ہے تو اس میں کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل سطح کا ایشو ہے، تو یہ تمام طبقات کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. دیکھیں میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ ڈینگی جو ہے نا وہ ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے. ہم نے تمام تر مساجد، لیبر، عوام، تمام تر لوگوں کو ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹ سے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہو گیا، ایڈمنسٹریشن ہو گیا، تمام مل کے ان کے ہر آفیسز کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے ڈینگی مانیٹر کرتے ہیں اور ایپ کے اوپر ڈالتے ہیں، اور جتنی سوسائٹیز ہیں. تو یہ کولیبریٹو کام ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بہتر ہو رہا ہے، لیکن مزید بہتر ہونے کے بھی امکانات ہر جگہ. ایک اور ہے کہ اگر آپ ان علاقوں میں دیکھیں، دیہی علاقوں میں دیکھیں، تو اسپیسیفک آپ جب اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو کوئی ایک خاص علاقہ کہ جی یہاں پہ زیادہ ہے یا اس میں زیادہ توجہ کی ضرورت؟ توجہ کی ضرورت تو دیکھیں پینڈیمک کے دوران میں توجہ ہر جگہ پہ چاہیے اور کیسز ہر جگہ سے رپورٹ ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ترلئی ہے، سوہان ہے، اور جو ہمارے وہ ہیں گوری ٹاؤن، ان ایریاز کے اندر کچھ زیادہ ہے، لیکن ہمارا پریفرنس بھی اور ہم فوکس بھی ادھر زیادہ کر رہے ہیں. دیکھیں جی، ڈاکٹر کی بات کو لوگ سنتے بھی ہیں، غور کرتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. لازمی بات ہے کہ آپ نے یونین کونسل میں جا کر لوگوں سے جا کے بات کی ہوگی، لیکن کیمرے کی وسادت سے آپ بہت دور تک جا رہے ہیں، آپ کی بات سنی بھی جا رہی ہے، لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ کوئی میسج ان کے لیے، تمام طبقات کے لیے، کہ وہ اس میں شامل ہوں، تو وہ کیا ہو؟ میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے دو تین طریقوں سے. پہلا تو یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پریونٹیو میئرز کی، سب سے اہم جو چیز ہے وہ پریونٹیو میئرز میں وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر پانی کو جمع نہ ہونے دیں، اور آپ لوگوں نے کسی بھی طرح سے ایسی جگہ جہاں پر آپ کی ٹینکی ہے اس کو ڈھکا نہیں ہے تو اس کو ڈھک دیں، اور باہر نکل کے دیکھیں کہ ارد گرد کوئی جوہڑ، کوئی اس طرح کی چیز جہاں پہ مچھر پیدا اس کو ختم کریں. بہت سمپل سا کام ہے، آپ کر سکتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فل سلیو کپڑے پہننا، شام کے وقت جو ہے باہر نہ بیٹھنا، ماسکیٹو ریپیلنٹ لگانا، اور نیٹ کے جو جالی والی جو ہوتی بیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر سونا، میرے خیال میں وہ بہت بہت اہم ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کی بات جو ہے وہ آپ تک ایک میسج کی شکل میں بھی پہنچی، لیکن جو اہم ترین چیز تھی وہ یہی ہے کہ یہ صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، ہیلتھ منسٹری کا، LHV کا یا ڈاکٹرز کا کام نہیں ہے، بلکہ جب آپ کے پاس ایک وبا آتی ہے، بیماری کی شکل میں آتی ہے، ڈینگی کی شکل میں آتی ہے، تو اس میں تمام لوگوں کو الرٹ ہونا ہوگا. میڈیا اپنا کردار ادا کرے، سماجی تنظیمیں لوگوں کو اویئر کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء کرام لوگوں کو اپنے واعظ کے ذریعے، اپنی جماعت کے ذریعے ان کو یہ بتائیں کہ یہ پوری نیشن کا، کیونکہ اگر ایک بچے میں یہ مرض آ جاتا ہے اور وہ پھر پھیلتا جاتا ہے تو پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے. تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو مل کر اس ڈینگی کے خلاف جہاد کرنا ہوگا. یقیناً آپ اس میں ساتھ دیں گے، اس سے پہلے آپ نے ساتھ دیا، آج پھر اسی کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو DHO آفس اسلام آباد سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.